सरकार कुछ भी ना दे, सिर्फ अगर ग्राउंड दे देना, बच्चे स्पोर्ट्स भी ठीक कर लेंगे, सिविक्स भी सीख लेंगे, सारा कुछ विदाउट किसी की बड़े की सुपरविजन, सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ सरकार ग्राउंड दे दे, ये वो भी नहीं दे सकती। ओनरशिप भी तो लेनी चाहिए ना सर कभी कभार। ये तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ आप कहें जी हम अच्छा खेलें तो वाह करो, बुरा खेलें तब भी हमें शाबाशी दो ताकि हम और बेहतर खेलें, तो वो तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान की जो नर्सेज हैं वो बड़ी क्वालिफाइड होती हैं, वो बड़ी अच्छी होती हैं। दूसरा, ज्यादातर को यहाँ से एनओसी नहीं मिलता, यहाँ से पासपोर्ट ही नहीं उनका बनाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान को पता होता है कि ये नर्स अगर गई तो इन्हें नहीं वापस जाना। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को भी लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब। सर कैसे सप्लाई कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं सर? वैसे आपके सर रिपोर्ट्स के मुताबिक सर हमारे जो फ्लाइंग डेज हैं वो अच्छे हैं, सुनहरे हैं। अमेरिका शायद हमें नहीं छेड़खानी करने लगा हमारी वीज़ा पॉलिसी के ऊपर, शायद एज इट इज़ रहे मामला। सर मेरे सोर्स के मुताबिक, और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा मुस्बत खबर नहीं हो सकती, मेरे सोर्स के मुताबिक तो हम ऑरेंज लिस्ट में भी नहीं आ रहे। सर ये तो बेहतरीन है सर, हम बेस्ट होने लगे सर, हम सर ये बहुत अच्छी बात और ये बहुत ज़रूरी बात है सर। बात ये है कि अमेरिका बहुत ज़रूरी है। हाँ सर, कभी ना कभी तो हम फिर से जाएंगे ना सर, क्योंकि जब जब जरा मुनासिब हो जाएंगे सर वहाँ जाना तो हम जरूर जाएंगे सर। हम तो अभी जाने को तैयार हैं। कोई बुला ले, हाँ ये है, को बुलाए तो फिर जाए। आज सर महंगाई बढ़ी है, प्रॉब्लम सर ये है कि महंगाई बढ़ी है, और वो मैं हमेशा कहता हूँ कि टिकट जो है ना वो तो सबसे आखिर वाला प्रॉब्लम है आपका। वहाँ जाके रहने का मसला, वहाँ जाके रहने का मसला है। आप तो सर दो बंदे मतलब वहाँ पे फास्ट फूड भी खाए ना तो $50 बनते हैं सर। बिल्कुल सर, हमें इतनी जगह तो हमें चाहिए नहीं है, बस जाके एक मतलब हल्का फुल्का कुछ जगह हो, बंदा वहाँ सो जाए, उठ जाए और अपना अमेरिका एंजॉय करे। बेहतरीन है सर, ये अच्छा हो गया सर। इसको ऑब्वियसली हम जब ये खबर आएगी इंशाल्लाह तो हम विक्ट्री लैप लेंगे इसके ऊपर। अभी तक हमारे मुताबिक, आपके मुताबिक ये चीज़ ठीक है। तो सर आगे चलते हैं। बिल्कुल सर, क्रिकेट की दुनिया से सर कुछ खबरें आ रही हैं। बाबर आजम सर खेल रहे हैं ये जो आपका T20 नेशनल जो भी चैंपियंस लीग हो रही है, जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट की T20 चैंपियंस जो भी है, तो उसके अंदर सर हैप्पी टू रिपोर्ट कि बाबर आजम ने अपनी कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं छोड़ी, और वो लाहौर की तरफ से जब खेल रहे थे तो वो 22 पे आउट हो गए, और उसके बाद मिडिल ऑर्डर क्रम्बल कर गया, और उसके बाद मेरे ख्याल में जिनके साथ भी मैच था मुझे नहीं पता, वो हार गया लाहौर। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, अलबत्ता सिर्फ ये है एक फ़र्क के डोमेस्टिक लेवल पे भी बाबर आजम साहब जो हैं वो नहीं कर पा रहे जो उनसे एक्सपेक्टेड है। तो बाकी जो लोग इस वक्त इस चीज़ पे तंकीद करें कि बाबर और रिजवान को आपने न्यूजीलैंड नहीं भेजा, तो देखेंगे हालात क्या हो रहे हैं आपके, आपको फेंटी पड़ रही है। तो वो मसले वाली बात नहीं, यहाँ पे डोमेस्टिक में भी वही हालात है। हाँ जी, असल में बाबर की बहुत ज़्यादा तारीफ करने की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि बजाय कि वो खलीफा बन जाता और वो कहता कि बस ठीक है जिस दिन टीम को ज़रूरत होगी तो फिर वो बता देंगे तो फिर मैं चला जाऊँगा, वो उसने वो नहीं किया, वो डोमेस्टिक खेल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि रिजवान नहीं खेल रहा है, रिजवान तो वहाँ फर्स्ट क्लास खेल रहा है। हाँ, रिजवान भी पेशावर में फर्स्ट क्लास खेल रहा है, तो अगेन वो डोमेस्टिक ही है, मतलब वो खेल रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। रिजवान ने बल्कि 100 मारा है उधर। अच्छा, वेरी गुड। तो ये बहुत अच्छी बात है। जहां तक अगेन लोगों का वो है कि देखिए फिर कडिया सी उन्होंने पे देखा है हार रहे हो ना, तो वो तो आपने जिस तरह से फरमाया यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है। वो जो 22 रन की इनिंग है वो मैंने देखी है, वो 22 रन की इनिंग में भी बहुत सारी एजेस हैं, और वो ग्राउंड बहुत ही छोटा है, और 2 चौके उसमें मिसफील्ड के हैं। तो लेकिन अगेन उसमें भी जो एक पॉजिटिव बात है कि उन्होंने रिवर्स स्वीप ट्राई की है। अच्छा, तो अगेन जो है ना, मतलब वो ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक लेजेंडरी प्लेयर को अगर आपने निकाला है तो वो बजाय के रुस के घर बैठने की बजाय वो ग्राउंड जाए, ये इधर बाबर की तारीफ बनती है कि मैं खेलूं जाके। और देखिए ना, वो बाबर आजम भी शायद तंग आ गया हो। देखिए जो भी ऐसे एंड ऑफ द डे स्पोर्ट्समैन है, एथलीट है, एथलीट की जो बेयरिंग्स होती है ना वो इस चीज़ से होती है कि यार मेरी परफॉर्मेंस किस तरफ जा रही है, और अगर बेयरिंग्स आउट हो जाए, परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो वो कहते हैं यार कहीं ना कहीं तो मैं अपना रडार दुरुस्त फरमाऊं। तो वो खेल खेल के ही होगा, वो घर पे बैठ के अपनी खुशामद करवाने से थोड़ी ना होगा। और जो लोग लगे हुए सोशल मीडिया के ऊपर के देखा है फिर ये हो गया वो हो गया, जो अभी तक कर रहे हैं, मेरा अपना ख्याल है, आई एम नॉट ऑब्वियसली कोई सर्टन तो नहीं हो सकता किसी के ज़हन में क्या है, बट बाबर भी सुन के तंग नहीं आ जाता होगा यार कि मैं भी तू लगे हुए तुझे यार नहीं खेला जा रहा मुझसे। देखिए ये बात भी होती है कि किसी प्रॉब्लम को तस्लीम करना आधा काम होता है, फिर आधा काम होता है उसको ठीक करना। तस्लीम तो मेरे ख्याल में बाबर ने अगर तो खेल रहा है तो किया थोड़ा सा कि भाई है को मसला। हाँ जी, वो उस लिहाज से तो किया, लेकिन मसला फिर वही है कि जो आप कह रहे हैं ना कि खुशामद करवा के बंदा तंग नहीं आता। मेरा नहीं ख्याल आता। ओके, हाँ, क्योंकि वो आता होता तो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है वो पहले वो वहां से कोई इस तरह का इंडिया आता। और सर उनसे बेहतर एथलीट तो कोई नहीं है सर, जिस तरह बल्ला वो सीधा कराते हैं लोगों का,
کوئی اور نہیں کرا سکتا. تو یہ بالکل ٹھیک ہے آپ نے سر کہا. سر باقی سر حارث رؤف بھی تھوڑا سا انہوں نے ذکر کیا, اس کی تنقید کی انہوں نے فینس کے اوپر. کہتے ہیں کہ جی آپ سارے فینس جو ہیں, لوگ جو ہیں وہ انتظار کرتے ہیں پاکستان میچ ہارے اور پھر ہم پہ تنقید کرتے ہیں. آپ تنقید بہت کرتے ہیں. تو سر دیکھیں, جو بھی چیز بری ہو اور آپ کو اچھی نہ لگے تو آپ جو ہیں پھر اس کے اوپر تنقید ہی کرتے ہیں. آپ مطلب کوئی اپنا آپ نے بھی پروسیس کر رہے ہیں نا چیز کو. چیمپئنز ٹرافی سے ہم باہر ہوئے, ہم باہر نکل گئے, تو سب نے ٹی وی پہ بیٹھ کے, ہم نے یہاں بیٹھ کے ہم نے تنقید ہی کرنی تھی. دیکھیں یہ تو ہوتا ہے نا کہ جب آپ لٹل لیگ کھیل رہے ہوں یا آپ 8 سال کا بچہ جو اسکول میں کھیل رہا ہو اور وہ ہار جائے, بری پرفارمنس ہے, تو آپ اس کو تھاپی دیتے ہیں یار کہ نو پرابلم یار, نیکسٹ ٹائم. یہ اڈلٹس ہیں, سنا ہے میں نے. تو یہ تو جب ہاریں گے تو تنقید ہوگی, تنقید آپ کو فیس بھی کرنی پڑے گی, تنقید کے جوابات بھی دینے پڑیں گے کیونکہ آپ نیشنل لیول پہ کھیل رہے ہیں. یہ تو سر ایسے ہی ہے کہ اگر دنیا بھر کے اندر سارے اسپورٹس مین کہیں یار ہم برا کھیلیں اچھا کھیلیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں. جواد بھائی نے گانا بنایا تھا نا, ہاں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو حارث رؤف کی مطلب جب وہ پریس کانفرنس پہ آئے ہیں تو یہ اس قسم کا سوال کو ٹیکل آئی تھنک بہتر طریقے سے کرنا تھا. اونرشپ بھی تو لینی چاہیے نا سر کبھی کبھار. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ صرف آپ کہیں جی ہم اچھا کھیلیں تو واہ واہ کرو, برا کھیلیں تب بھی ہمیں شاباشی دو تاکہ ہم اور بہتر کھیلیں. تو وہ تو نہیں ہو سکتا. سر دوسری چیز پتہ ہے کیا ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو نہ کوئی سمجھائے کہ آپ شکر کریں کہ لوگ یہ کرتے ہیں, اس کا مطلب لوگوں کی انوالومنٹ ہے. تو دیکھیں نا, ویسے تو ہر بندہ ہی تھو تھو کر رہا ہے آج کل تو, اور ویسے بھی کرتا ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی ہارتا ہے تو پھر سب شروع ہو جاتے ہیں. لیکن مطلب اگر ہم دونوں کی بات لی جائے تو ہم تو واحد میرے خیال میں اینکر ٹائپ لوگ ہیں جو کہ کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کرکٹ میں. ہم تو اس لیے کرتے ہیں یار ویوز آتے ہیں, لوگ سننا چاہتے ہیں تو ہم کر دیتے ہیں, ورنہ تو ہم تو میچ نہیں دیکھتے. اچھا, تو وہ بات یہ ہے کہ جس دن ویوز آنے بند ہو گئے اس بات پہ کرکٹ کے اوپر, تو ہم نے تو یہ بات ہی کرنی. اچھا, اس دن پھر ان کو دیکھے گا بھی کوئی نہیں. یہ اس کو انجوائے کریں کہ لوگ انوالوڈ ہیں. سر کوئی دن دور بھی نہیں ہے. اللہ خیر کرے, اللہ کرے پرفارمنس بہتر ہو. پاکستان 2-4 میچ جیتے, پھر 8-10 میچ جیتے, پھر 2-3 سیریز جیتے, پھر ایک ورلڈ کپ جیتے, تو ہم بھی انوالوڈ رہیں گے. لیکن اگر ٹریجیکٹری سے ڈاؤن ورڈ رہی نا, پیپل, سر میں بڑی کرائس بات کرنے لگا ہوں, بٹ فینس ڈونٹ لائک لوزرس. سیدھی بات ہے, فینس کو ونرز چاہیے. یہ دنیا کا نظام ہے. میرا بنایا ہوا تو ہے نہیں کہ جب وننگ ایک سائیڈ آپ کو ملے گی تو فین بیس بھی بڑھے گی, جب زیادہ دیر تک لوزنگ اسٹریک چلے گی تو فین بیس کم ہوتی جائے گی. یہ نیچرل چیز ہے. سر ایک چیز کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ شاید ایسا نہ ہو پاکستان میں, شاید یہ ٹیوا ہی ہے نا, فیوچر کی بات ہے. اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سر انسان جو ہے مطلب وہ کسی نہ کسی اسپورٹ کے ساتھ تو آئیڈینٹیفائی یا ریلیٹ کرتا ہی ہے. اچھا, پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ انفراسٹرکچر بالکل بھی نہیں ہے تو ہر بچہ صرف کرکٹ کھیل پاتا ہے. اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرکٹ ایک ایسی چیز ہے جو گلی میں بھی ہو جاتی ہے. وہ ہم پلاسٹک کے بال کے ساتھ کمرے کے اندر بھی کھیل لیتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو وہ پاکستان کے ہر بچے نے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے کسی بھی لیول پہ. تو وہ اب وہ اس نے کچھ اور کیا ہی نہیں ہوا. مطلب آپ جب ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ یار لوگ اور سپورٹس کے بارے میں اتنے جذباتی کیوں نہیں ہوتے, بھائی انہوں نے اگر وہ بچپن میں کھیلی ہو تو وہ اس کے بارے میں بھی ہو جائیں گے. ان کو موقع ہی نہیں ملا تو وہ کیسے ہوں. تو اب شاید کیونکہ کرکٹ بچے کھیلتے ہیں تو پھر وہ شاید انوالوڈ رہیں بھی اس میں. آئی ڈونٹ نو کہ فیوچر میں کیا ہوگا, لیکن ابھی اس چیز کو حارث وغیرہ کو انجوائے کرنا چاہیے. سر یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, ہمارے پاس آلٹرنیٹیو تو کوئی نہیں. کوئی نیزے اپنے تیز کر کے جیولن تو بھی نہیں کر رہا کوئی سڑکوں میں. ہم چاہتے ہیں بٹ اس کے لیے گراؤنڈ چاہیے نا, انفراسٹرکچر چاہیے اس کے لیے. ہاکی خیر چھوڑ دیں, اسکواش مہنگی ہے جو ہماری سپورٹس میں گن رہا ہوں. تو اس کے اندر سر دیکھیں اب آلٹرنیٹیو جو سپورٹس ہیں, مطلب سنگل پرسن سپورٹس جو ہیں وہ تھوڑی آہستہ آہستہ آئیں گی, تب تک کرکٹ رہے گی. بٹ سر میرا اپنا خیال ہے کہ جس زمانے میں ہاکی بھی تھی تو لوگ ہاکی کھیلتے تھے پھر کہ بھئی ہاکی ہمارے سٹارز ہیں. وہ زمانہ شاید ہمارا بچپن ہی تھا, لیکن ہاکی ایک چیز تھی. وہ آہستہ وہ فیز آؤٹ ہوتی رہی. کرکٹ شور اس سے 10 ٹائمز ہارڈر ہے فیز آؤٹ ہونا. اللہ کرے نہ ہو, میری طرح ہو, بٹ اگین کسی طرح سے نا اس کی جو لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے نا کوئی ایک ادھر چیز ان کو کرنی پڑے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں سر ہاکی کیسے فیز آؤٹ ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ پہلے گراؤنڈ ہوتے تھے, وہ خالی جگہ ہوتی تھی, لوگ کھیل کھل لیتے ہوں گے. اب مطلب سکولز نکالتے ہوتے تھے ہاکی پلیئر, اب 10 مرلے پہ تو سکول ہے سر, تو وہ ہاکی پلیئر کیسے نکالتے؟ سر میرے خیال میں تو لاہور میں ایک ہی سکول ہے جہاں پہ ابھی تک ہاکی کھیلی جاتی ہے پراپر,
اور جہاں پہ ان کے پاس سسٹم بھی ہے. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کوئی جگہ ایسی جہاں پہ ہاکی ہوتی ہے. گراؤنڈ ہی نہیں ہے نا, تو کیسے کھیل. سر میرے جو گھر کے پاس ایک گراؤنڈ ہے نا, وہ مطلب گراؤنڈ کیا ہے, وہ بالکل چھوٹا سا, وہ میرے خیال میں 3 کنال کا ایک پلاٹ ہوگا جس کو آپ گراؤنڈ کہہ سکتے ہیں. اچھا, اس میں بچے جو ہے نا, وہ جو واکنگ بیچ میں واکنگ ٹریک بنا ہوا ہے, اس پہ پچ لگا کے تو کھیلتے ہیں ٹیپ بال. تو وہ بالکل چھوٹے چھوٹے بچے, تو وہ جو ہے نا, کیونکہ 3 کنال پہ بڑے بچے کتنا کو کھیلیں گے, بارش ہو گئی اور اس پہ پانی کھڑا ہو گیا. سر میں نے وہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے, میں نے پوسٹ بھی کی ہوئی ہے انسٹا وغیرہ پہ. بچے گھروں سے وائپر لے آئے, انہوں نے وائپر سے نا پانی نکال کے تو اس کے بعد کھیلی. میں اس پہ ایک چیز سوچ رہا تھا, سرکار کچھ بھی نہ دے, صرف اگر گراؤنڈ دے دے نا, بچے سپورٹس بھی ٹھیک کر لیں گے, سیوکس بھی سیکھ لیں گے, سارا کچھ وداؤٹ کسی کی بڑے کی سپرویژن, وہ سب کچھ زندگی میں کر دیں گے. کیسے جو ہے مسئلوں کو ٹیکل کرنا ہے, بارش ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے, سب کچھ ہو جائے گا. صرف سرکار گراؤنڈ دے دے, یہ وہ بھی نہیں دے سکتے. سر ظاہر ہے اوبیسلی آپ بچے نے تو کھیلنا ہی ہے. جو بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا وہ بھی راستہ نکال لے گا کھیلنے کو. میں تو صرف بچوں کو دیکھا کہ دیوار کے ساتھ بھی خوش ہوتے ان کو دیوار دے دیں, بال دے دیں, وہ خوش رہے گا بچہ, کچھ گھنٹہ ڈیڑھ تو نکال لے گا. ہاں البتہ یہ سر اس کے اندر صرف ہو سکتا ہے, تو بڑے خوش قسمت ہیں آپ نے ایسے بچے آپ نے وٹنس کیے, اور ایسے اور بچے ہونے چاہیے جن کو پیرنٹس موٹیویٹ کریں گے یار باہر دفعہ ہو. اب تو سر ایک جنریشن خدا نخواستہ اگر اس قسم کی آگے جو کہیں یار ہم آئی پیڈ پہ ہی کھیل رہے ہیں, ہم گیمنگ بھی وہیں کر رہے ہیں, ہم سوشلائز بھی وہیں کر رہے ہیں, ہم انفارمیشن انٹیک بھی وہیں پہ کر رہے ہیں, تو یہ باہر بورجن H2 مطلب مسئلہ ہے ہمارے لیے. یہ آہستہ آہستہ اس کا زیادہ نقصان یہ ہے سر کہ آپ گراؤنڈ نہ دیں اور بچے جو ہیں وہ دوسری طرف زیادہ موٹیویٹ ہو جائیں. ہاں بالکل, کیونکہ اس میں یہ ہے نا کہ دیکھیں, ویسے تو ہم نے کل پرسوں شاید خبر کی تھی کہ جی وہ ٹیکن والی بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے, ویڈیو گیمز بھی بہت اچھی چیز ہے, لیکن اس میں پھر وہی بات ہے نا کہ مطلب وہ تو ظاہر ہے آپ اگر ہوم اسکولنگ کراؤ تو بچہ اسکول سے میں کہتا ہوں 10 گنا زیادہ قابل نکلے گا. لیکن اسکول آپ بھیجتے ہو کہ یار اوروں سے کیسے ڈیل کرنا ہے, 6 بندے اکٹھے ہو کیا کرنی ہے, یہ سارا. تو گراؤنڈ بھی اس چیز کے لیے ایک بہت ہارنا کیسے ہے, مطلب ہارنے کے بعد جو جیتا ہے اس میں تو یہ ہے نا کہ آپ ڈسٹنس پہ ہو بہت زیادہ, اسکرین کے تھرو وہ ٹھیک ہے, چیٹنگ میں وہ آپ کو بلی کر رہا ہوگا, لیکن ایک جیتا ہوا آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے, اس کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے, بڑا ایک سر چیزیں باقی جو یہ سر جیتے ہیں جا کے یہ کوریا میں جو ہوا ہے آپ کا ٹیکن والا ٹیکن 8, یہ سارے ٹیم ایفرٹ بھی تھی نا اس کے اندر. میں نہیں مانتا کہ یہ سارے جو ہیں یہ اپنا بچپن سارا انہوں نے ٹیکن پہ لگایا, ہرمٹس بن کے انہوں نے ایک دم سے بس سارے اکٹھے ہوئے. ان میں کوئی ٹیم بلڈنگ ہوگی نا, انہوں نے اکٹھے ہو کے چیز کی ہے, تو انہوں نے کہیں کچھ نہ کچھ اور کھیلا ہوگا نا, وہاں سے یہ اسکل ڈیولپ کی ہوگی جو وہاں جا کے انہوں نے جیتے ہیں. پر جا کے یہ بات تو ہم نے مانی پڑے گی ہمیں. تو بہرحال سر یہ ہوگی سر ایک خبر. دوسرا سر پی سی بی نے سر لیگل نوٹس بھیج دیا ہے سر, ایک یہ کرکٹر ہیں ساؤتھ افریقن ہے میرے خیال میں, آل راؤنڈر کوربن باش, انہوں نے سر پی ایس ایل میں سائن کیا پشاور زلمی میں, اور اس کے بعد سر انہوں نے جنوری میں سائن کیا تھا. اب وہ آئی پی ایل اور پی ایس ایل کو کونسائڈ کر رہے ہیں, تو ممبئی انڈینز نے ان کو ابھی ایئر مارک کیا, تو وہ ممبئی انڈینز میں چلے گئے, تو پی سی بی نے ان کو لیگل نوٹس بھیج دیا. جی سر, وہ پتہ ہے یہ بڑی وجہ ہے اس کے پیچھے کہ یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. مطلب یہ نا کہ یار چلو ٹھیک ہے وہ نہیں آ رہا تو نہ آئے, کوئی اور آ جائے گا, اس طرح سے نہیں ہو سکتا. ابھی آپ دیکھیں کہ کئی 2-3 پلیئرز ہیں جنہوں نے آئی پی ایل میں ڈرافٹ ہوئے, اور پھر انہوں نے کہا کہ کسی نجی وجہ سے ہم نہیں آ سکتے, تو آئی پی ایل ان پہ 2 سال کی پابندی لگا رہا ہے. اگین انجریز ہو جاتی ہیں, وہ تو اس کا خیر ہے. اس طرح سے جب ہوتا ہے نا, بات یہ ہے کہ ڈرافٹنگ ایک بڑا کام ہے. سو یہ جو اتنے لوگ ڈرافٹ سے پہلے پوری مینجمنٹ جو ہائر ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ڈرافٹ اس طرح کا بنانا ہے کہ پلیٹینم کیٹیگری کا کون سا رکھنا ہے. اچھا, وہ جس وقت بڈنگ چل رہی ہوتی ہے, آپ نے جو ایک ڈریم ٹیم سوچی ہوئی ہے وہ آپ کو پہلی باری ہی نہیں آئی, وہ کسی اور ٹیم کی آ گئی ہے, پہلا بندہ ہی اس نے وہ چوز کر لیا جو آپ نے کرنا تھا. آلٹرنیٹیوز ہیں. اچھا, آپ نے ایک بیلنس بنانا ہوتا ہے کہ یار میں جو ہے نا سلور کا یہ ہو اور گولڈ کا یہ ہو اور پلیٹینم کا یہ ہو, تو میری نا ایک بیلنسڈ ٹیم بنتی. وہ بیلنسڈ آپ نے ٹیم ایک بنا لی, اور اس کے بعد ایک بندے نے کہا کہ میں تو آ ہی نہیں رہا, تو وہ تو مانسک سنتولن تو ہل گیا نا. تو یہ بڑا مسئلہ ہے سر. یہ بیوروکریٹک لینگویج میں آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پلیئرز کا بوکے بنایا سر, اور وہ بوکے خراب ہو گئے. سر بوکے بھی بڑا چلتا ہے سر آج کل, سر مارکیٹ کا لفظ ہے سر. تو یہ سر ان کو نوٹس بھیجیا, پتہ نہیں اس کے اوپر کیا جواب آتا ہے, ہم دیکھیں گے سر. بار آگے چلتے ہیں سر. یہ آپ کے لیے سر بہترین خبر کہ سر جو ہمارا نیشنل سر ٹیلی ویژن کا ہے سر پی ٹی وی,
اس پہ عطا تارڑ صاحب نے رپورٹ دی ہے سر, بہت ہیپی رپورٹ ہے سر کہ 2 سال میں بجلی صارفین سے 18 ارب 86 کروڑ روپیہ ٹی وی فیس وصول ہوئی ہے سر, 18 ارب سر. تو پی ٹی وی سر جو ہے وہ بہترین ہے, اور ان کے پاس پیسوں کی کوئی ٹینشن نہیں ہے, اور وہ جو اپنے اینکرز شینکرز باقیوں کو تنخواہ دیتے ہیں جیسے بھی دیتے ہیں, جو کہ وہ بتاتے بھی نہیں کتنی ہے سر. تو ایسے نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, پیسے بہت ہیں. مطلب وہ سر میں یہ کبھی نہیں کہوں گا سر کہ پی ٹی وی جو ہے ہماری جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے. صرف چھپاتا وہی ہے جس کے پاس ہوتے ہیں, جس کے پاس نہیں ہوتے تو کول کر رکھتا ہے سر. تو انہوں نے سر یہ ہاتھ نہیں ڈال رہے ہماری جیب میں, یہ بیسکلی چیچی ڈال رہے ہیں یوں کر کے نا, تھوڑے سے نوٹ نکال رہے ہیں, اور لیکن کلیکٹیو اس کی جو ایک انکم جنریٹ ہوتی ہے وہ سمجھیں آپ اس کے مطابق سر 9 ارب اور 43 کروڑ روپیہ جو ہے پر ایئر پی ٹی وی نے ارن کیا ہے, اور 2 سال میں 18 ارب روپیہ ارن کیے. تو سر جی ان کو مبارک ہو. نمبر 1 یہ اسمبلی میں دادا صاحب نے بتایا کہ جی ہم نے اتنے وصول کیے ہیں پیسے. اب سر وہ لگانے کیسے ہیں, پی ٹی وی کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, کیونکہ ٹھیک تو نہیں ہے پی ٹی وی, یہ ہمیں پتہ ہے. ٹھیک تو ہے 18 ارب کما لیے اور کیسے ٹھیک سر, زبردستی ہے سر, مطلب کانٹینٹ وائز تو سر وہ کسی کیٹیگری میں تو نہیں آتا نا سر. سر نہیں, بات وہی ہے نا کہ یہ جو ساری چینلز مل کے بیٹھ کے کانٹینٹ ڈیزائن کرتے ہیں, سوچتے ہیں, وہ سارا کچھ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ٹارگٹ میٹ کرنا ہوتا ہے. تو جس کا گھر پہ سوتے ہوئے 1 جنوری کو ٹارگٹ میٹ ہو تو اس نے کیوں کرنا ہے. یہ بات ٹھیک ہے سر. تو اس لیے سر میرے پاس ایک سر فینٹاسٹک آئیڈیا ہے کہ پی ٹی وی جو ہے سر تھوڑا سا شیئرنگ آف دا ویلتھ جو ہے اگر کرے, اور وہ اس طرح کرے کہ سر ویسے ہی سر دیکھیں نا, اس کے لیے سر جو انفارمیشن منسٹر ہے وہ اپنی پرائیویٹ سیکٹر جو میڈیا ہے اس میں گڈ ول بنا سکتا ہے سر. یہ تو وہ چاہتے ہیں نا, یہ تو ہمیشہ چاہتے ہیں. اس میں تو میں ویسے کہہ رہا تھا کہ آپ اکثر نا مشورہ دیتے ہوتے ہیں کہ جی یہ انفارمیشن منسٹر ہونا ہی نہیں چاہیے. بھائی جان ایڈے بڑے فنڈ تے کسے نو تے بہنا ہے نا, یہ بات ٹھیک ہے. اور سر دیکھیں نا, اس سے یا تو دیکھیں نا پی ٹی وی کا مینڈیٹ بڑا ڈفرینٹ ہے. پی ٹی وی کا سر مینڈیٹ کیا ہے کہ پاکستان کی نیشنل امیج جو ہے گلوبل اسپیکٹرم پہ آپ نے دکھانی ہے ایک طریقے سے. تو وہ تو نہیں کر پا رہا پی ٹی وی ایک گلوبل اسپیکٹرم کے اوپر, میرا اپنا خیال ہے. دیکھیں جب بھی سر کوٹ ہوتی ہے کوئی خبر پاکستانی, تو وہ کسی نجی اخبار کی ہوتی ہے, کیونکہ سرکاری اخبار جیسی کوئی چیز نہیں ہے, یا وہ کسی نجی ٹی وی چینل کی ہوتی ہے, پی ٹی وی سے نہیں ہوتی. تو سر میں تو کہہ رہا ہوں یہ اونرشپ لے اس چیز کی کہ ہم نے جی گلوبل اسپیکٹرم پہ جو پاکستان کا ویژن بنانا ہے, اور تسلیم کریں جی ہمارے پاس سافٹ ویئر نہیں ہے, ہمارے پاس سافٹ ویئر نہیں ہے, ہمارے پیسے ڈھیر سارے. سر آپ کمپٹیشن کریں پرائیویٹ چینلز کا کہ جی کانٹینٹ وائز جو بیسٹ ہے ایک پینل بنائیں, اور کہ سال میں جی آپ جو جیتے گا اس کو 6 مہینے کے لیے ہم ایک فنڈ دیں گے, اور وہ پی ٹی وی کو بہتر کر دے ہمارے لیے آ کے کانٹینٹ وائز. سر میں ویسے کہہ رہا ہوں سر کہ اس سے ذرا گڈ ول کریٹ ہوگی ہمارے جو پبلک سیکٹر جو انفارمیشن منسٹر صاحب ہے. سر بات پھر وہی ہے کہ آپ بہت زیادہ خرچے والا پلان دے رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں, کرنے کا سر آپ ٹھیک ہے, سوری نو پرابلم. اچھا تو بلیس یو. اچھا سو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا سارا خرچہ سر اگر وہ کر دیں شیئر کر, تو پھر یہ 18 ارب کا جو پروفٹ ہے, پروفٹ تو نہیں رہے گا پھر. یہ تو یہ مطلب سر میں 18 میں سے 1 کی بات کر رہا ہوں. اچھا سر میں کون سا کہہ رہا ہوں آدھا دیں, سر 1 ارب بڑا ہوتا ہے سر. میں تو سر یہ چاہتا ہوں کہ یہ نا کانٹینٹ بنوانے کے لیے 50,000 روپے بھی نہ دیں. یہ ہار تسلیم کریں کہ ابھی پاکستان کو کانٹینٹ بنانے کے لیے زیادہ ٹائم لگے گا, اس کے لیے لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا. اگین ٹرین کرنے کے لیے لوگوں کا پول بڑا کرنا پڑے گا. ابھی لوگوں کا پول چھوٹا ہے. اچھا وہ میں پھر بھی بات ہے کہ یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کانٹینٹ بنانا کہ آپ کو اس کے لیے کسی خاص یونیورسٹی کا گریجویٹ ہونا پڑتا ہے, یا اس یونیورسٹی کو پتہ نہیں کیا آنا چاہیے, الفریڈ ہچکاک جو ہے خود آ کے پڑھائے گا تو پھر ہوگا. وہ مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو اچھا کانٹینٹ دیکھتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو تحریک ہوتی ہے, مطلب جو لوگ بھی کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں ان کی ایک سرٹن پرسنٹیج ہوتی ہے جو جن کا دل کرتا ہے کہ ہم بنائیں. ٹھیک ہے, یہ بالکل اس طرح کے جتنے لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں ان میں سے کچھ کا دل کرتا ہے کہ ہم کھیلیں, ان میں سے بھی کچھ ہوتے ہیں جو اچھا کھیلتے ہیں. تو کانٹینٹ کریٹ جو لوگ کرتے ہیں ان میں سے مطلب ایک تو یہ کہ جو دیکھتے ہیں وہ ان میں سے کچھ ہوتے ہیں جو بناتے ہیں, اور ان میں سے بھی کچھ ہوتے ہیں جو اچھا بناتے ہیں. وہ کون ہے جو اچھا بناتے ہیں یا بنا سکنے کی اہلیت رکھتے ہیں, جو اچھا والا کانٹینٹ دیکھ لیں. اب بات یہ ہے کہ پاکستان میں کتنے لوگوں کے پاس سبسکرپشن ہے نیٹ فلکس کی, اور مطلب جو بھی ایپل ہولو فلانا ہی, غریب کیسے دیکھے.
کرنا یہ چاہیے. اور لوگ یہ بھی کہیں گے جی لوگ ٹورنٹ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, وہ بھائی اس کے لیے بھی کوئی لیپ ٹاپ چاہیے, کوئی انٹرنیٹ چاہیے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کا بہترین کانٹینٹ چوز کریں, وہ کانٹینٹ بس خریدیں اور وہ ان کو اونے پونے مل جائے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ کانٹینٹ مہنگا ملتا ہے جب آپ کہو کہ ہم نے اپنی یوٹیوب پہ چڑھا کے یا کسی اور اسٹریمنگ سائٹ پہ چڑھا کے اس سے پیسے کمانے. آپ کو نا میں نے ٹیریسٹریل اس پہ دکھانا ہے اور بس ایک دفعہ ختم تو ختم, اس کو کوئی فارورڈ نہیں کر سکتا, تو بہت سستا مل جاتا ہے. آپ دنیا بھر کا جو مانا جانا کانٹینٹ ہے وہ خریدیں, ڈب کریں اور پی ٹی وی پہ چلائیں, فلمیں, ڈرامے. جو غریب آدمی جو ہے وہ ایک نکلے اس چتیاپ نیوز سائیکل سے, وہ بیٹھ کے اعلیٰ شاندار فلمیں, سیزن, ڈرامے دیکھیں اور اپنی زبان میں دیکھیں, اور وہ بس دیکھ کے ان کو کانٹینٹ بھی آ جائے گا, ان کو کیمرہ بھی آ جائے گا, ان کو ساؤنڈ بھی, ان کو سب کچھ, وہ ایک استھیٹک جو ہے نا وہ ادھر فکس ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آپ کا پول بہت بڑا ہو جائے گا. پھر وہ جب سارے ان میں سے جب لوگ بنانا شروع کریں گے تو پھر سر اس کے اندر دیکھیں نا ایک اور بھی چیز کر سکتے ہیں اس سے ہم, جو اب مجھے نہیں پتا کتنا پاسبل, بہت امپاسبل ہے, لیکن فلمیں تو ہم نہیں آنے دیتے یہ بالی ووڈ وغیرہ جو ہے. سر انڈین جو او ٹی ٹیز ہیں اور باقی جو ڈرامے ان کے چلتے ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں, ان کو تو ڈب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ وہ بھی خرید کے ٹیریسٹریل پہ چلا سکتے ہیں, وہ بھی شاید کہیں ٹھیک ہے یار ہم چلائیں وہاں پہ, وائی ناٹ, لوگ دیکھیں, انجوائے کریں. بالکل. اور اس کے بعد مطلب وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں, وہ برا کام تو نہیں کر رہے, بہت بیچ میں بہت اچھے ہوتے ہیں. مطلب پتال لوگ ٹائپ جو ہے وہ کہیں جی ہم پی ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں. بالکل. اور پتال لوگ کا جو سیزن 1 ہے وہ تو مطلب وہ تو ایسا ہے کہ پاکستان بڑا پرو پاکستان بھی ہے ایک طرح کا. ہاں مطلب آپ فلٹریشن کریں, مطلب جو ان کے کچھ ڈرامے ہوتے ہیں جو بڑے اینٹی پاکستان ہوتے ہیں وہ بالکل ہم نہیں کہہ رہے لے کر آئیں, بٹ جو جن کے اندر کوئی تعلق ہی نہیں ہے, مطلب کوئی پیٹریٹزم کی بات نہیں, انڈیا پاکستان والی بات نہیں, وہ لائیں, چلائیں, دیکھیں, مطلب وہ بھی ان کو بھی ہوگا یار کہ یہ تو بڑی زبردست چیز ہے. اور سر اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آڈینس جو ہے ایک دن اٹھے اور کہے کیا ساز بہو لگے رہتے ہو یار, وہ ویکھے سی پتا لوگ اور مطلب وہ فلانا سیکرٹ گیمز, اور وہ یار یہ ایسا کچھ بنا کے دیں. تو پھر حکومت بھی کیا یار دیکھو یار آڈینس جو ہے وہ نہیں مانگ رہی وہ چیز. سر ایک ڈرامہ بہت مہنگا, حکومت کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, عوام نے کچھ اور مانگا, عوام کیا ہے یار کہ یہ کیا بنا دیا آپ نے, یہ زانیہ اور نعمان اور فلانے کے ساتھ اور سب کے ساتھ, نہیں مزہ آ رہا ہے اس کے ساتھ یار, کچھ اور کریں. تو سر ڈائنامک بھی چینج ہو سکتا ہے, مطلب اور جو ہمارے جاننے والے اتنے ہیں جو زبردست چیزیں لکھتے ہیں لیکن کبھی وہ چھپتی نہیں, چھپنے کہہ رہا ہوں سر, بنتی نہیں, وہ بننا شروع ہو جائیں. تو سر کچھ میں یہ 18 ارب جو ہے نا, اس کے بارے میں بوسٹ جو کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے کمائے ہیں, کمائے تو ہے نہیں, تو لیے ہیں آپ نے, مطلب تو ایسے ہی سر کہ کماتا سر یہی بات ہے نا, کماتا تو وہ بندہ ہے جو کہ کانٹینٹ بنائے, اس کانٹینٹ کو دیکھ کے ایڈورٹائزر ایڈ دے, ایڈ لگے, ایڈ کے پیسے آئیں, کاسٹ آپ کی کم ہے, ریونیو زیادہ ہو گیا, پروفٹ آپ نے بنا لیا. یہ تو انہوں نے لیے ہیں نا لوگوں سے پیسے, مطلب سر تو آپ نے اور میں نے سر ہر مہینے دینے ہی دینے اپنے پیسے, تو اس میں کوئی ایفرٹ نہیں ہو رہی, تو اس کو پٹ اٹ ٹو گڈ یوز. بالکل. اور دوسرے اس میں نا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے, وہ یہ ہے کہ یہ مت سوچیں کہ زیادہ ہے کم ہے, میں زیادہ نہیں دے سکتا. بہت زیادہ لوگ اگر تھوڑے تھوڑے پیسے بھی ہمیں دینا شروع کر دیں تو ہم دو کے لیے بہت ہو جائیں گے. ہاں بالکل سر. تو آپ بس کم بھی ہیں تو آپ دیں, آپ پیسے دیں, لوگوں کو دیں, اور سر ہمیں دیں, ہمیں دیں. اور سر دوسرا اس کے اندر یہ کہ یہ کوئی آپ ہار نہیں مار, یہ کوئی آپ کو اس کو ایگو نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں جی گولڈن ایرا جڑا سی نا پی ٹی وی دا, ہم یار بس کریں یار, وہ گولڈن ایرا ہمارے بھی نہیں رہے. زیادہ تر لوگ جو ہیں, جو گولڈن ایرا تھا تب ماحول اور تھا, تب سیاست اور تھی, تب معاشرہ ہی اور تھا, ڈفرینٹ تھا. وہ تب کر گئے جنہوں نے کر گئے تھے تھوڑا کام, وہ کیسے کیا سر ہمیں پتہ ہے, تب بھی کون سی ان کو رکاوٹیں تھیں, انہوں نے اس کو بائی پاس کر کے کیا. ویسے لوگ نہیں ہیں, اب نہیں آنا گولڈن ایرا کوئی. بالکل. اور دوسرا پتہ ہے کہ وہ گولڈن ایرا ہمیں گولڈن کیوں لگتا ہے, کیونکہ اس کے بعد جو ہے مطلب وہ جیسے بھی ڈرامے تھے اس کے بعد بالکل کام بیٹھ گیا. اچھا باقی دنیا نے اس کے بعد جیسا جیسا کام کیا نا, اب اگر آپ اپنا گولڈن ایرا دیکھیں تو وہ آپ کو گولڈن بھی نہیں لگتا. بس وہ سر ایک تھیم ہے نا بنائی ہوئی ہے جی, گولڈن ایرا آف پی ٹی وی تھا, تو بہرحال پھر سے آ سکتا ہے, لیکن سر فرق یہ کانٹینٹ آپ کا نہیں ہوگا, انہوں گولڈن کو انہوں پرپل کہہ دیں. اتنی 20-25 سال چلائیں باہر کا لے کے, اس کے بعد یہیں پہ گولڈن. ہاں انشاءاللہ ٹائم لگے گا, پیسے آپ کے پاس ہیں. سر آگے چلتے ہیں سر. بالکل سر یہ کہا جا رہا ہے سر کہ پارک بھی ٹھیکے پر دینے کی تیاریاں, یومیہ فنکشن فیس 8 سے 12 ہزار ہوگی.
سر یہ بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، اور وہ وہی ہے کہ جی اگر وہ شروع میں کوئی نئی کمپنی پہلی دفعہ آئی ہے، مطلب میں اور آپ چلے گئے ہیں اور ہم نے کہا یہاں پہ یہ ایونٹ کرانا ہے، تو ہم سے وہ شروع میں سیکیورٹی زیادہ لیں گے، کیونکہ ظاہر ہے اگر ہم وہاں پہ کوئی نقصان کر دیتے ہیں، رجسٹرڈ وینڈر نہ ہو طرح، ہاں، اور نقصان کر دیتے ہیں، کوئی وکیل غلط جگہ پہ لگا دیتے ہیں، تو وہ پھر ان کو ظاہر ہے وہ کاٹ جائیں گے اس میں سے پیسے. اگر آپ نے بدترین ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں تو وہ سیکیورٹی نیچے آتی جائے گی، وچ از اگین ویری گڈ. اب اس میں جو بہت ضروری چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اس پروسیس کو آسان بنائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی پیسے کم کریں، پیسے اتنے ہی رکھیں جو آپ رکھ رہے ہیں، آسان بنائیں پروسیس کو. کیونکہ اب دیکھیں نا یہ جو ورلڈ سٹی اتھارٹی ہے، یہاں پہ اکثر برانڈس کو شوق ہوتا ہے فوٹو شوٹ کرنے کا، ویڈیو کرنے کا، لوگوں کو میوزک ویڈیو بنانے کا. وہ اگین یہ بھی پیسے لیتے ہیں، فائن. ظاہر ہے کچھ لوگ کنیکشن لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ کا لگ جاتا ہے، کچھ کا نہیں لگتا، وٹ ایور. لیکن اور جو کنیکشن والے ہیں ان کو جیسے مرضی کریں آپ. جس بندے نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ آپ کو جا کے پیسے دینے ہیں، ڈیٹ لینی ہے اور وہاں جا کے کام کرنا ہے، سر یہ ان کو جو ہے نا خون تھکوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ایک کام ہے 25 چکر لگتے ہیں کہ اب یہ بھر دیں یا وہ بھر دیں، اچھا اس دن تو یہ ہو رہا ہے، اچھا ادھر تو فلانا مسئلہ ہے. اچھا پھر جس کے پاس پورا پرمیشن ہوتی بھی ہے وہ بھی جس دن شوٹ ہوتی ہے پہنچتا ہے تو گارڈ روک لیتا ہے کہ کتوں آئے ہو. پھر ادھر سے فون کراؤ، پھر وہاں سے بندہ نکلتا ہے، پھر وہ ادھر آ کے بتاتا ہے کہ نہیں ان کے تو ہے پرمیشن. یار ون ونڈو آپریشن، سیدھا سیدھا ایک بندہ آپ کو پیسے دے رہا ہے، اس کو تو سیدھا رکھو نا یار. تو یہ ان سے بھی ہماری درخواست یہ ہے کہ جو بندہ پیسے کنیکشن کے بغیر آ رہا ہے، پیسے لے کے آ رہا ہے، اس کا بالکل اسٹریٹ فارورڈ ایک چکر میں سارے کام اس کے مکائیں. اور پھر متعلقہ ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس تاریخ کو اتنے بجے سے اتنے بجے تک ان کا ہے. بٹ ٹھیک ہے، اگر وہ غلط جگہ پہ کیل لگا دیتا ہے، وہ کچھ آپ کا پٹ دیتا ہے، تو وہ سیکیورٹی میں سے کاٹ لیں. سر دیکھیں باقی دنیا میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے. مطلب اگر ہم ہمیشہ باقی دنیا کا حوالہ دیتے ہیں، وہاں لوگ بھی تو مختلف ہوتے ہیں. بٹ سر دیکھیں سیکیورٹی کسی بھی چیز کے لیے آپ پہلے لیتے ہیں، وہ آپ ایک میکنزم سے لیتے ہیں کہ بھائی اتنا پوٹینشیل نقصان ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر سیکیورٹی کاٹ جاتی ہے. لیکن سیکیورٹی اگر مک گئی ہے، اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اس کی اوور اینڈ ابو ہے، تو بندہ تو کہیں نہیں جا رہا نا. آپ اس کو بٹھا کے سارا نقصان اپنا پورا کر لیں. اور کیوں یہ ایکسپریسر اصل میں اور کچھ نہیں ہے سر. یہ ادھر اس ملک کے اندر سر 1% 2% ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ہے. حکومت جو ہے وہ عوام کو ٹرسٹ نہیں کرتی، عوام حکومت کو ٹرسٹ نہیں کرتی. سر اسی طرح بھی تو زنگ لگ جاتا ہے نا. مطلب آپ کا جب بنیادی ٹرسٹ ہی نہیں ہوگا ایک دوسرے میں، تو وہ کیوں چاہیں گے آپ ایز آف بزنس ہو آپ کے لیے؟ بالکل ہوتا ہی نہیں ایسے. اوپر سے وہاں پہ جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو آپ فیس دے رہے ہو نا، یہ تو حکومتی کٹی میں جا رہی ہے. ادھر ہر ایک کا دل ہوتا ہے کہ آپ اس کو بھی گرماؤ. یہ کیسے ڈیل کرنا ہے آپ کو نہیں پتا. دوسرا جس طرح آپ نے کہا نا کہ جی بڑے مسئلے یہاں پہ ہوتے ہیں، زنگ اور وہ سارا. اچھا یہ نا انڈیا میں ایسے ہی ہوتا تھا. یہ جو سارا رواج تھا جو 70s وغیرہ میں پڑا کہ جی فلم پوری انڈیا میں شوٹ ہو رہی ہے، گانے سوئٹزرلینڈ ادھر ادھر ہو رہے ہیں. اچھا پھر یہ بھی بڑا ٹرینڈ آیا کہ جی فلم بھی باہر لے جاتے ہیں. اچھا ان کا صرف یہ مسئلہ نہیں تھا کہ جی ہم باہر کیمرہ کھولیں گے تو بڑے ایک اچھے مناظر آئیں گے. ان کا یہ بھی تھا کہ جی وہ انڈیا میں جب شوٹ کرنا ہوتا ہے نا تو مصیبت پڑ جاتی ہے. وہاں ہم جاتے ہیں، پیسے دینے پڑتے ہیں، لیکن جب ایک دفعہ ہماری ڈیل ہو گئی، پیسے دے دیے، پرمیشن مل گئی، تو پھر اگلے پوری ٹرین رکوا دیتے ہیں. ریڈ ٹیپ نہیں ہے بالکل. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ نے لیا ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے. اچھا انڈیا میں جو ہے تھا تب یہ بڑا مسئلہ تھا کہ جی وہ مطلب کراؤڈ مینج ہی نہیں ہوتا، یہی نہیں ہوتا، وہی نہیں ہوتا، پرمیشن یہ وہ. اچھا لیکن کیا ہوا کہ کیونکہ ان کی فلم انڈسٹری چل رہی تھی، وہ چلی ہی جا رہی تھی، وہ کبھی رکی ہی نہیں، اور پھر اس کے بعد بھی چلتی گئی. اور پھر جس طرح ابھی مودی صاحب کو خیال ہے کہ یار آپ ڈیسٹینیشن ویڈنگز بھی کیوں کر رہے ہو، ہم آپ کو ساری سہولیات ادھر ہی دیتے ہیں، ایتھی کر لو، خالی کرو محل جو رکھے ہوئے بندیاں نو دو. اچھا اسی طرح آپ کرتے کرتے آپ دیکھیں کہ ان کے لوگ ٹرین ہو گئے ہیں. اب وہ فلم کی شوٹ جو ہے کہ ظاہر ہے بہت آبادی ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، مسئلے ہوتے ہوں گے، لیکن اب ان کے لیے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہ گیا انڈیا کے اندر شوٹ کرنا. تو یہ آپ ادھر بھی جب یہ ایک دفعہ کرنے دیں گے نا کہ ایک بڑی کامن سی بات ہو کہ ہاں آج فلانا برانڈ آیا ہے، آج فلانی کڑی آئی ہے، آج فلانا ہیرو آیا ہے، شوٹنگ چل رہی ہے. تو دیکھیں جب آپ نے کسی کو کہہ دی جس کا ایکسپیرینس نہیں ہے اس چیز کا، آپ نے کہہ دینا یار اتنے بجے شوٹ پہ پہنچنا ہے، اتنے بجے شوٹ نہیں ہوگی. آپ نے جب شوٹ شروع کرنی ہے تو 10 مسئلے آنے ہیں. آپ نے جب اس کے بعد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پاکستان، دنیا بھر میں جب آپ کوئی بھی اس قسم کا کام کرتے ہیں، کریٹو کام کر رہے ہیں، اس کے اندر ڈائریکٹر پروڈیوسر 10,000 بندہ بیچ میں، تو رکاوٹیں بھی آنے، مسئلے مسائل بھی آنے. اب اس کے اندر ایک اور لنگرنگ فیئر یہ ہو کہ یار جگہ پکی نہیں ہے.
جگہ جو ہے نا کبھی بھی وہ بندہ آ سکتا ہے کیسے پیک اپ کریں جی آپ کے پاس اجازت نہیں ہے. جب آپ کے ذہن میں ہو نا یار میرے پاس یہ جگہ 1 مہینے کے لیے, 1 مہینے میں نے یہاں سے 1.5 گھنٹے کی فلم بنانی ہے یا 2 گھنٹے کا کانٹینٹ نکالنا ہے, تو پھر آپ نا سکون سے اپنا کام کر سکتے ہیں, پھر کریٹیوٹی باہر بھی آتی ہے. سر آئی ایم کوائٹ سرٹن کہ یہاں پہ جو کراچی سے لے کے لاہور سے لے کے ہر جگہ تک آپ ڈرامے دیکھتے ہیں وہ آپ کو سملر کیوں لگتے ہیں ان کے سیٹس اور ڈیزائنس, کیونکہ گھس گھسا کے ہیں ہی 5-6 فارم ہاؤس ہیں, وہی گھر ہیں, وہی فرنیچر ہے ان کا, کوئی الیبریٹ قسم کی چیز ہے. گاڑی کا سین بھی مجھے تو ویسے ہی لگتا ہے, مطلب کچھ اسٹاک میں شاید ان کے پاس ہے, گاڑی کھڑی رہتی ہے آگے سے وہ لگا دیتے ہیں اس کے اندر, آئی ڈونٹ نو, بٹ مجھے تو بہت سملیرٹی لگتی ہے سر. وہ بھی بندے کے لیے منڈین ہو جاتا ہے نا بڑا, یار وہ بندہ سوچتا ہے یہ ڈرامہ بھی تو دیکھا تھا ہم نے, بس اسٹوری لائن چینج کر کے کب تک چپی جائیں گے, از مائی پوائنٹ. بالکل سر بالکل. تو سر ایک اور خبر کر لیتے ہیں پلیز. سر وہ یہ کہ غیر حاضری پرائیویٹ کالجز میں غیر حاضری پرائیویٹ کالجز میں پڑھانے پر 19 نرسز معطل. سر 19 نرسز معطل ہوئی ہیں کیونکہ یہ مختلف پرائیویٹ جگہوں پہ ٹریننگ کرا سرکاری ہسپتالوں کی نرسز تھیں اور یہ پرائیویٹ جگہوں پہ لیکچرز دے رہے. اس میں ایڈ کر لیں سوری ایک اور چیز بھی ان کے اوپر ہوئی ہے ایک اور اسپتال کے اندر کہ انہوں نے رشوتیں دے کے اپنی چھٹیاں بھی بڑھوائیں, یہ بھی اس کے اندر ایڈ کر لیں. بالکل. سو اب نا یہ والا تو رشوت دے کے چھٹیاں بڑھوائیں یا چھٹی بڑھوائے بغیر غیر حاضر تھی, اب دیٹس اے پرابلم, اس پہ یہ معطل ہوئی ہیں. ہم اس پہ سرکار کو کچھ نہیں کہہ رہے, لیکن کوئی بہرحال سرکار سسٹم بنائے کہ ہم نے مزید نرسز ٹرین کرنی ہے, تو کوئی جا کے پڑھائے گا تو کرے, مطلب ہوں گی نا, مطلب تو نرسنگ سکولز بڑھائے, کس طرح سے ان کو وہاں سے ان کو کوئی ایکسٹرا پیسے دیے جائیں کہ تم ایسا کرو کہ چھٹی والے دن بھی پڑھانے آ جائے کرو اور یہ اتنے زیادہ ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سر میرے کیونکہ فیملی میں ہیں کوئی جو کام کرتے ہیں نرسز کو باہر بھیجتے ہیں اور یہ وہ, تو وہ آج سے کوئی 1-2 سال پہلے بڑی دفعہ اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ انہوں نے بتایا تھا کہ اس وقت ہر سال جو ہے نا نرسز کا شارٹ فال ہوتا ہے پوری دنیا میں, پاکستان میں نہیں اکیلے. تو وہ 2 سال پہلے دنیا میں 7 لاکھ نرسز کی ضرورت تھی. اچھا, پاکستان کی جو نرسز ہیں وہ بڑی کوالیفائڈ ہوتی ہیں, وہ بڑی اچھی ہوتی ہیں, اور یہاں پہ 2 مسائل ہوتے ہیں. ایک تو ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ انگریزی ان کی ویک ہوتی ہے تو باہر اس وجہ سے وہ ہوتا ہے. دوسرا زیادہ تر کو یہاں سے NOC نہیں ملتا, یہاں سے پاسپورٹ ہی نہیں ان کا بنایا جاتا ہے, کیونکہ پاکستان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نرس اگر گئی تو انہیں نہیں واپس جانا. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم نرسز زیادہ کر لیں, پاکستان کووڈ میں پاکستانی نرسز امریکہ بھی گئی ہیں اور امریکہ والے بڑے خوش ہیں ان سے. سو بنیادی بات یہ کہ جو ایک شے ایکسپورٹ ہو سکتی ہے کر لو سر, بالکل کر لیں. یہ جو ہے نا کہ یار ادھر پھنسا کے رکھے اور ان کو اپرچونیٹی نہیں مل رہی. دیکھیں اگر کسی پرائیویٹ جگہ پہ جا کے ٹریننگ دے رہی ہے تو اچھا کام ہے نا, مطلب کچھ اپنے اینڈز میٹ کر رہے ہیں نا. اگر کوئی اچھی سینئر نرس ہے سر, میں دیکھیں کہتا ہوں کہ میرا جو بھی ایکسپیرینس رہا ہسپتالوں کا, اللہ سب کو صحت یاد رکھے, بٹ ہو جاتے ہیں ایکسپیرینسز ایک شخص کے. سر ICU انوائرمنٹ جو ہوتی ہے نا, اس میں آپ کو صحیح سمجھ میں آتی ہے کہ جو ICU کی جو ٹرینڈ نرس ہوتی ہے نا, اس کا پھر لیول کیا ہوتا ہے, یا ایمرجنسی روم کی. وہ باقی نرسنگ سٹاف کو میں ناٹ ٹیکنگ اینی تھنگ اوے, لیکن لیولز ہوتے ہیں نا. مطلب ICU نرس جب آپ بنتے ہیں یا بنتی ہیں تو اس کے اندر پھر آپ کے نا ایک اور لیول آ جاتا ہے آپ کے اندر. مطلب وہ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں نا وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, آپ ڈاکٹر پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ڈاکٹر نے کوئی چیز لکھ دی تو آپ کی انٹویشن اتنی ہوتی ہے کہ اصل میں یہ چل رہا ہے یہاں پہ. سر وہ تو اصل میں گاڈز ورک کی, مطلب آپ ایک طرف سے کھینچی جا رہا ہے بندہ کے چکو اور وہ نیچے سے کھینچ رہے ہیں کہ نہیں بھی ان کو ابھی نہیں جانے دینا. سر یہ ICU انوائرمنٹ ہوتی ہی ہے, مطلب ایک روٹیٹنگ ڈور ہے جس کے اندر نرسوں کا بہت رول ہے. میں تو فرسٹ ہینڈ یہ چیز دیکھی ہے تو مجھے تو بہت ہی قدر ہے اس چیز کے اوپر, اس فیلڈ کے اندر. اور سر ظاہر ہے دنیا بھر میں, مطلب امریکہ جیسے ملکوں میں تو مطلب نرسنگ اسکول میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اگر چلے بھی جاتے ہیں تو بہت لوگوں کا پریفرنس ہوتی ہے کہ ڈاکٹری کر لیں کیونکہ فیوچر زیادہ برائٹ ہے. تو وہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا ویسے کیوں شارٹیج ہے. بٹ یہاں پہ تو سر اگر آپ کا بیریئر صرف انگریزی ہے وہ تو سکھائی جا سکتی ہے, وہ تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے. پاسپورٹ بھی کم ہے. اگر پاسپورٹ اگر آپ نہیں بنا رہے ان کا, اور مطلب ان کو لٹرلی آپ نے کیا کہنے باندھ کے رکھا ہے, تو یہ تو بیوقوفی ہے. یہ تو آپ کی ایک پراؤڈ ایکسپورٹ ہونی چاہیے. دنیا بھر کے اندر ہماری نرسز جاتی ہیں, اور سر اس میں کیا مسئلے والی بات ہے کہ آپ بھیجیں ان کو. آپ نے بتایا, میں تو غصہ چڑھ رہا ہے. سر مسئلہ تو وہی ہے نا کہ ہمارے پاس بھی شارٹ ہے.
हमारे पास चोट। तो प्रॉब्लम ये है कि बढ़ा लेना, मतलब यहाँ पे वही जो यंग लोग आते हैं बेचारे, उनको पता नहीं है कि हमने क्या करें जिंदगी में, और अब वो AI आ रहा है और फलाना आ रहा है, ढमकाना आ रहा है, वो हमें वाकई नहीं पता कि अब MBA करने का तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, और भी 25 और चीजें हैं वो भी करने का कोई फायदा नहीं है। अगेन आप तो शायद डॉक्टरी करने का भी फायदा नहीं है, लेकिन नर्सेज तो चाहिए। नर्सेज चाहिए सर, इम्प्लीमेंट तो किसी ने छोड़ सर, नर्सेज का तो रोल ही बहुत ज्यादा है। मैं तो इस चीज को मतलब हैंड्स डाउन कहता हूँ कि मतलब डॉक्टर तो डॉक्टर है ना, डॉक्टर ने तो आपके 10 पेशेंट्स को देखना है, 20 पेशेंट्स को देखना है, नर्स ने तो पर्सनलाइज्ड भी केयर देनी है ना, कि रिलेशनशिप करनी है, वो बड़ी चीज होती है सर। दूसरा सर, हमारी नर्सेज क्यों इतनी कामयाब है, मैं आपको ये बताता हूँ सर, हमारे एज पेशेंट्स भी हम बड़े वाहियात किस्म के लोग हैं। मतलब हमारे में एज एट बेस लेवल ना, हमें हर जगह जाके जो एक कॉम्प्लेक्स होता है ना कि जी मैंने क्योंकि पैसे दे दिए तो ये मेरा नौकर है, तो ये वाली जो चीज होती है, जब बदतमीजियां चलती हैं यहाँ पे आप अस्पतालों में, आपका भी पता है, आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब आ जाए तो लोग ना सब जो चौकस हो जाते हैं कि सर कैसे हैं आप, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब। नर्सेज से लोग बड़ी बदतमीजी करते हैं, तो ये मतलब एक तो अकल नहीं है ना मतलब लोगों के अंदर, तो इस चीज को तो हमें डिस्करेज करना चाहिए। दूसरा, लेकिन जो नर्स कर जाती है ना बर्दाश्त, वो ट्रेन हो जाती है। फिर अमेरिका का कोई भी बंदा या साउथ अफ्रीका या कनाडा में आपको मिलेगा ना, कनाडा में तो खैर शायद ना ही हो ऐसे, बट वो आपको रूड पेशेंट में ना वो प्यार मोहब्बत से बात कर रहा है, यहाँ जो बर्दाश्त करके गई होती है, तो ये सब बड़ी ट्रेनिंग होती है, बेड साइड मैनर बड़ा दुरुस्त होता है उनका इस वजह से। तो सर बारह सर, आई होप कि ये मामला जो है ये बेहतर हो, और अब ये मुअत्तल की है तो ये भी चले, आपको पता है मुअत्तल चले, अगर वो वाली चीज हो रही है रिश्वत गैर हाजिरी और रिश्वत देके छुट्टियां बढ़वाई जा रही है, तो वो गलत बात है, बट उनको काम कर देते हैं। बारह सर इजाजत देते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।